बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मौज़ों पर या जुराबों पर मसाह करना के बारे में क्या हुक्म है। तो मसहा अलल खुफ़ैन वाइपिंग ऑन सॉक्स यानी मोज़ों पर मसा के मुतालिक अहकाम व मसाइल। सैयदना मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़अहवैतु लिअन्ज़िअ खुफ़ैहि फ़क़ाल दअहुमा फ़इन्नी अदखलतुहुमा ताहिरतैनि फ़मसह अलैहिमा। मैं एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था यानी उनके साथ था। मैंने वुज़ू के वक्त चाहा कि आपके दोनों मोज़े उतार दूं। आपने फरमाया इन्हें रहने दो, मैंने इन्हें तहारत की हालत में पहना था। फिर आपने इन पर मसहा किया। शुरैह बिन हानी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं मैंने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौज़ों पर मसहा करने की मुद्दत के मुतालिक पूछा तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए मसह की मुद्दत 3 दिन रात और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात मुकर्रर फरमाई है। सैयदना सुफ़ान बिन असाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हालत सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते कि हम अपने मोज़े 3 दिन और 3 रातों तक पखाना, पेशाब या सोने की वजह से ना उतारें बल्कि इन पर मसाह करें। हाँ, जनाबत की सूरत में मोज़े उतारने का हुक्म देते। इस हदीस से मालूम हुआ कि जुम्बी होना मसाह की मुद्दत ख़त्म कर देता है, इसलिए गुस्ले जनाबत में मोज़े उतारना लाजिम है। अलबत्ता बोलो बराज और नींद के बाद मोज़े ना उतारे जाएं बल्कि मुअय्यना मुद्दत तक इन पर मसा किया जा सकता है। अब ये जो मोज़े हैं ये इनसे मुराद नरम चमड़े के जुराबे हैं, जो चमड़े की होती हैं, लेदर की, वो हैं। इमाम नववी और उज़ाई और इमाम अहमद रहीमहुल्लाह कहते हैं कि मसा की मुद्दत मोज़े पहनने के बाद यानी वुज़ू के टूट जाने से नहीं बल्कि पहला मसा करने से शुरू होती है। अब देखें कि यानी अगर एक शख्स नमाज फजर के लिए वुज़ू करता है और मोज़े या जुराबे पहन लेता है, फिर नमाज ज़ोहर के लिए वुज़ू करते वक्त उसने मोज़ों या जुराबों पर मसा किया तो अगले दिन की नमाज ज़ोहर तक वो मसा कर सकता है। यानी इसका जो टाइम है जो घर में है, जैसे आप मुकीम हैं, घर में हैं, उस सूरत में आपने सॉक्स या मोज़े पहने हुए हैं। वुज़ू इसका तरीका सबसे पहले तो ये समझ लें कि सबसे पहले आपने वुज़ू करना है जैसे नॉर्मली वुज़ू करते हैं नमाज के लिए। वुज़ू किया, वुज़ू के बाद आपने सॉक्स पहन ली या मोज़े पहन लिए। उसके बाद अब आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि मैं पूरा दिन, जैसे हमारे इधर सर्दी होती है तो आप चाहते हैं कि पूरा दिन इसको पहने रखें, तो आप 24 आवर्स तक पहन सकते हैं, 24 घंटे तक। चाहे आप टॉयलेट यूज़ करें, चाहे आप यानी आप टॉयलेट में जाते हैं, बोलो बराज करते हैं, यूरिन करते हैं, जो भी, आप मोज़े नहीं उतारेंगे। आपने दोबारा वुज़ू करना है अगली नमाज का, जैसे असर का टाइम हो गया, आपने जोहर टाइम पहने या फजर टाइम पहने, आपने अगला वुज़ू करना है तो आप मोज़े नहीं उतारना चाहते तो आप नहीं उतार सकते। ठीक है, आप वैसे ही मसा कर लेंगे और उसी में आप नमाज पढ़ सकते हैं। इसको एक चीज़ जो है वो जनाबत है। अगर कोई आप मतलब 24 घंटों से पहले पहले अगर कोई किसी ने मियाँ बीवी जैसे हैं उन्होंने मलाप किया, उस सूरत में सेक्स के बाद वो यानी जनाबत की हालत में हो जाएगा, तो जनाबत में फिर आप यानी मोज़ों को उतारेंगे, क्योंकि जनाबत जो है वो उसको ख़त्म कर देती है, उसकी मुद्दत ख़त्म कर देती है। तो जैसे गुस्ल है, गुस्ल करेंगे, फिर आप दोबारा से वुज़ू करके वो पहनेंगे, तो फिर आगे से आपका टाइम स्टार्ट होगा। लेकिन जो मुसाफिर है उस सूरत में 3 दिन और 3 रातें हैं मुसाफिर के लिए। आप सफ़र पे हैं
تو آپ 3 دن تک بھی پہن سکتے ہیں اور ان پہ مسح ہی صرف کرتے رہیں گے۔ جرابوں پر مسح کرنے کا بیان۔ اب یہ تھا موزے جو لیدر کے ہوتے ہیں، آگے ہے جرابوں کا۔ تو سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امرہم ان یمسحوا علی العصائب والتساخین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ پگڑیوں پر اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ اب جرابیں جو ہیں وہ یہ یاد رکھیے گا کہ امام ذہبی، حافظ ذہبی نے فرمایا یا کہتے ہیں کہ ہر اس جراب پر مسح کرنا درست ہے جس میں پاؤں نظر نہ آئے۔ باریک، بالکل باریک جو جراب ہوتی ہے اس میں مسح کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی جس میں آپ کے پاؤں نظر نہ آئیں وہ ساکس لیں، اس پہ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اگر جیسے آج کل نکلی ہوئی ہیں جو اینکل سے بھی نیچے ساکس ہوتی ہیں، آدھا پاؤں اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹخنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی ساکس پہ مسح نہیں ہوگا۔ جب ساکس آپ جو اینکل ہے اس سے اوپر ہوگی اور یعنی ٹخنوں سے اوپر ہوگی ساکس، تو اس وقت آپ، اور پھر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگی، اور اس وقت آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا، ایک تو اینکل سے اوپر ہو، دوسرا ٹرانسپیرنٹ نہ ہو۔ تو صحابہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جرابوں پر مسح کرنا، سیدنا عقبہ بن عمر ابو مسعود انصاری نے اپنی جرابوں پر مسح کیا۔ اسی طرح سیدنا عمر بن حریث فرماتے ہیں کہ سیدنا علی نے پیشاب کیا، پھر وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنی جرابوں پر جو جوتوں میں تھیں مسح کیا، یعنی جوتوں میں تھی ان پر مسح کیا۔ تو ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ 324 میں 12 صحابہ کرام سے جرابوں پر مسح کرنا ذکر کیا ہے، یعنی انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ 12 صحابہ دیکھا انہوں نے کہ 12 صحابہ نے اپنی جرابوں پر مسح کیا، جن میں سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عمر بن حریث بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سیدنا سہل بن سعد جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، سیدنا ابو امامہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جرابوں پر مسح کے جواز پر اجماع ہے، یعنی سارے جو صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جراب ہے کیا، یعنی عربی کا جو ورڈ ہے نا جورب، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لغت میں، ڈکشنری میں اس کے کئی معنی ہیں۔ عربی لغت کے معتبر کتاب یعنی قاموس میں ہے ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے۔ جورب یا جراب، یعنی جورب عربی کا ورڈ ہے تو جراب اردو میں ہم کہتے ہیں، تو پہنی جائے اس کو جورب، وہ جورب ہے یعنی جراب ہے۔ تاج العروس میں ہے جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں وہ جورب ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ جورب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے اور پاؤں میں ٹخنوں سے اوپر تک پہنی جاتی ہے، یعنی اون سے بھی۔ اب دیکھیں کہ اس میں کپڑے سے بھی ہو سکتی ہے، وہ جیسے کوئی کاغذ نما چیز ہو اس سے بھی ساکس ہو سکتی ہے، اسی طرح سے اون وغیرہ سے بھی وہ بنی جا سکتی ہے، یا کھال سے جیسے یہ موزے ہوتے ہیں۔ تو جورب جو ہے جرابیں چمڑے کی، صوف کی اور سود کی بھی ہو سکتی ہے، سوتی جیسے ہم کہتے ہیں نا۔ تو یہ ساری چیز ان میں، یعنی جو بھی آپ اس طرح سے اس کپڑے سے پہنیں گے تو وہ جراب ہی ہے۔ اسی طرح سے پگڑی پر مسح کے بارے میں سیدنا عمر بن امیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح کیا۔ اسی طرح سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح کیا۔ تو یہ تھا جی مسح کے لحاظ سے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آپ کو گفٹ دیا ہے، یہ رخصت دی ہے۔ اگر کوئی رخصت کو اپنانا چاہتا ہے، اس گفٹ کو اپنانا چاہتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ رخصت کو اپنائیں۔ اللہ نے آپ کو ایزی کیا ہے تو آپ بھی آسانیاں لیں، مشکل نہ لیں۔ اگر جیسے بہت سردی ہوتی ہے اور آپ کو بار بار وضو کرنا اور وضو میں پھر پاؤں دھونا،
پاؤں دھونا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے تو اس صورت میں آپ جرابیں پہنیں اور جو ہے نا اس پہ مسح کر لیں۔ اکثر ہوتا ہے ہماری مساجد میں جاتے ہیں، ساکس پہنی ہوتی ہیں تو وہاں جا کے اکثر لوگ اس کو ساکس کو اتارتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، گیلے پاؤں ہوتے ہیں، پھر وہ ان پہ ساکس پہنتے ہیں۔ تو جب اللہ نے رخصت دی ہے تو کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آسانیاں پیدا کی ہیں، اگر اس آسانیوں کو اللہ انسان پھر بھی اگر انسان نہ لے تو ان کے لیے پھر دیکھیں گے ان کی مرضی ہے۔ آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے؟ تو نیچرل بات ہے کہ جب بھی کوئی انسان دوسرے کو کوئی گفٹ دیتا ہے، بہن بہن کو گفٹ دیتی ہے، بھائی بھائی کو دیتا ہے، تو وہ اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو رخصت دی ہے، گفٹ دیا ہے، تو اس کو اپنائیں۔ باقی جو ہے اس کے بعد نواقض وضو کو کیا کیا چیزیں توڑتی ہیں۔ اب اس میں ایک چیز یہ یاد رکھیے گا کہ جو مسح ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یعنی آپ نے دونوں ہاتھ جیسے پانی سے لیے، تر کیے، اور اس کے بعد آپ نے ان کو دونوں کو رائٹ پہ، لیفٹ کو لیفٹ پہ ایسے وائپ کر دینا ہے، دیٹس اٹ، یہ مسح ہو جائے گا۔ نیچے کرنے کی، نیچے جو کچھ کوئی لوگ سمجھتے ہیں شاید نیچے کیا جائے گا پاؤں کے نیچے، وہ جائز نہیں ہے، صرف اوپر سے رائٹ کو رائٹ پہ رکھ کے لیفٹ کو لیفٹ پہ اور ایک ساتھ جو ہے نا وہ وائپ کیا جائے گا۔ نواقض وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ کون سی چیزیں وضو کو توڑتی ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاة بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو وضو کے لیے یعنی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے وضو کا ہونا۔ تو اب اس میں جو چیزیں ہیں توڑنے والی وضو کو، نمبر 1 ہے مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا کہ مزی اور ودی اور منی، یہ 3 چیزوں کا ہم نے ڈیفرنس پڑھا تھا۔ تو مزی جب خارج ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا مقدار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مزی خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ تو آپ نے مزی خارج ہونے سے غسل واجب قرار نہ دیا، بلکہ فرمایا اپنا عضو مخصوص دھو ڈالو اور وضو کر لو۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یعنی شہوت کے بغیر ایک پانی کا خارج ہونا، تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں غسل تو نہیں کیا جائے گا لیکن وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ نمبر 2 ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کپڑا وغیرہ اس پہ شرمگاہ پہ ڈائریکٹ ہاتھ لگتا ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر انڈر گارمنٹس پہنے ہیں یا آپ نے یعنی ٹراؤزر وغیرہ کے اوپر ہاتھ لگتا ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شرمگاہ کو ہاتھ لگائے پس وہ وضو کرے۔ تو یعنی امام ترمذی نے حدیث 82 میں اسے حسن صحیح کہا ہے، یعنی کپڑے کے بغیر براہ راست ہاتھ لگے تو اس صورت میں، واللہ اعلم۔ آگے ہے جو نیند سے وضو کرنا، یعنی جب انسان سو جاتا ہے تو اس صورت میں اس نے اب نماز پڑھنی ہے تو پھر وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا صفوان بن عسال سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم سفر میں اپنے موزے 3 دن رات نہ اتاریں، لیکن پیشاب، خانے اور نیند میں ہم انہیں پہنے رکھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سو جائے اس پر وضو واجب ہے۔ اسی طرح سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹے گا، بیٹھے بیٹھے اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک بندہ نماز کا انتظار میں بیٹھا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ لیٹا بھی نہیں ہے اور وہ ٹیک لگا کے بھی نہیں بیٹھا، جیسے زمین پہ بیٹھا ہے اور بغیر ٹیک لگائے تو اس کو اونگ آ جاتی ہے، سم ٹائم ہوتا ہے اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔
کیونکہ وہ اپنے پورے زانوں پہ بیٹھا ہے، اپنی ٹانگوں پہ، یعنی اس کی جو بیک ہے اس پہ بیٹھا ہے، تو اس صورت میں ہوا کے خارج ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو اس صورت میں وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے تو ظاہری بات ہے پھر ہوا خارج ہونے کے چانسز ہیں، سوئے ہوئے پتہ نہیں چلے گا، اور اسی طرح سے اگر وہ لیٹ گیا تو پھر تو اور بھی زیادہ اس کے سارے اعضاء جو ہے نا انسان کے وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جسے خیال آیا کہ نماز میں اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک ہوا نکلنے کی آواز نہ سن لے یا اسے بدبو محسوس نہ ہو۔ تو صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک ہوا خارج ہونے کا مکمل یقین نہ ہو جائے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا جسے وہم کی بیماری ہو اسے بھی جان لینا چاہیے کہ وضو ایک حقیقت ہے، ایک یقین ہے، اور یہ یقین بھی یقین ہی سے ٹوٹتا ہے، شک اور وہم کی وجہ سے نہیں۔ اگر کسی کو وہم ہوتا ہے کہ شاید اس نے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو گئی، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر تو اس کو شک ہے تو پھر وہ نماز کنٹینیو رکھے گا، اگر اس کو یقین ہے کہ ہوا خارج ہوئی اور اس سے یقین سے کیا ہوگا، اسمیل بھی آتی ہے اور آواز بھی آتی ہے، تو اگر تو آواز آئی ہے تو اس کا مطلب ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی ٹوٹ گئی، اگر آواز نہیں آئی لیکن اسمیل آئی ہے پھر بھی ڈیفینیٹلی ٹوٹ گئی۔ اگر ان دونوں میں سے نہیں ہے، نہ اسمیل ہے نہ آواز ہے، تو پھر کیا ہے، پھر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو وہم بھی ہوتا ہے کہ شاید میرا ٹوٹا ہے وضو یا نہیں ٹوٹا، تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ اس کو نماز کنٹینیو رکھنی ہوگی، وہ نہ توڑے۔ آگے ہے جی قے، نکسیر اور وضو، یعنی جب قے آتی ہے وومٹ، تو اس سے قے یا نکسیر آنے سے وضو ٹوٹ جانے والی روایت کو بلوغ المرام اور ابن ماجہ حدیث 1221 میں ہے۔ امام احمد اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے، یعنی جس میں ایک ابن ماجہ کی جو حدیث ہے 1221 میں ذکر کیا ہے کہ قے آنے سے یعنی وومٹ ہونے سے اور نکسیر کے آنے سے جو ناک سے خون نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو امام احمد نے اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے، بلکہ اس سلسلے کی تمام روایات سخت ضعیف ہیں، لہٰذا برات اصلیہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ یعنی جو ایک تو یہ ہے کہ قے اور نکسیر سے، ایک ہے کہ ویسے کو کٹ لگتا ہے اور نماز جیسے پڑھ رہا ہے تو نماز میں اگر کسی کو کٹ لگتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وہ دلیل دیتے ہیں جو غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا، جب ایک انصاری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی دشمن نے ان پر تین تیر چلائے جن کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود اپنی نماز میں مشغول رہے۔ یہ وہ خون ہے کہ جیسے کسی کو کٹ لگتا ہے یا بائی چانس کوئی اس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے تو وہ جو رننگ بلڈ ہے، خون ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہ ہوا ہو، یا آپ کو علم ہوا اور آپ نے انہیں نماز لٹانے یا خون بہنے سے وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ بتایا مگر ہم تک یہ بات خبر نہ پہنچی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو صحابی نماز پڑھے تھے جن کو 3 تیر لگے اور وہ سخت زخمی ہو گئے اور خون بھی نکل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا ہوگا تو آپ نے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپیٹ کرنے کا کہا ہو کہ نماز ریپیٹ کرو یا کچھ اس طرح سے، اور ہم تک یہ خبر نہ پہنچی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریپیٹ کرنے کا، نماز دوبارہ دہرانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اسی طرح جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کیے گئے، آپ کو پتا ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کے پیٹ میں پیچھے سے اس نے خنجر مارا تھا جس سے ان کی شہادت ہوئی تھی، تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے حالانکہ آپ کے جسم سے خون جاری تھا۔ تو یہ پھر میں نے وہی بات کہ جو اس طرح سے کوئی حادثہ ہوتا ہے یا رنی جو بلڈ ہوتا ہے اس کے لیے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن جیسے نکسیر قے ہے، منہ بھر کے جیسے الٹی آتی ہے
اور اس سے وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرمگاہ کے سوا خون کا بہنا ناقص وضو نہیں ہے، یعنی اگر شرمگاہ سے کوئی خون نکلتا ہے خاص طر عورتوں کے لیے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی پیریڈز کی حالت میں وہ نہیں پڑھ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف لوٹو، وضو کرو اور پھر نماز پڑھو۔ صحیح ابو داود کی یہ روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے، اور زاہبی نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک طریقہ ہے، اگر نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور نماز میں ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ناک پہ ہاتھ رکھ کے باہر جائے اور وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جی آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ مجھے پوچھنا ہے کہ وہ